बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, लेकिन वहीं पर बात रुकी हुई है कि मामला पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसकी बात ही आखिरी बात होगी। और ये पाकिस्तान के अंदर जब मामला बड़े ऊपर नीचे हो रहे थे तब भी बहुत से लोग ये वाली बात कर रहे थे कि आखिरी मुक्का से मुराद वो वाला मुक्का नहीं है, यानी कि आखिरी फैसला सियासतदानों का होना है और वही ये फैसला करेंगे। और इस वक्त की सूरत हाल जो है वो ये है कि मेरी एक पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार आदमी से जो गवर्नमेंट साइड के ऊपर है उससे बात हुई थोड़ी देर पहले, और मैंने उनसे पूछा कि हुज़ूर आला मामला ये है कि आप लोग भी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि भाई इनको बुलाएं, उनको खाना खिलाएं और उनको जनाब अलविदाई मुलाकात करें वज़ीर आज़म, और सलूट मारें। उन्होंने कहा कि जी कि थैंक यू वेरी मच, और उसमें बस बात आगे चलें। और उन्होंने कहा कि जी इस तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि वो जब बैठेंगे तो वो फिर अपनी नाम अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे, और एक जिसको कहते हैं दीद लिहाज का भी एक तकाजा होता है, मुँह मुलाजा भी एक होता है, दीद खोरा आदमी होता है, और स्टेट अवे इनकार करना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो लिहाजा इसका बेहतरीन हल ये है कि फ़ैसला पहले हो, मुलाकात बाद में हो। फ़ैसला पहले ये हो कि ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो नाम मांगे हुए हैं। अगर बिलफ़र्ज़ महाल नाम सामने नहीं आता या समरी मूव नहीं की जाती तो वज़ीर आज़म साहब वो कड़काएंगे, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 24 को यहाँ से जाएंगे तुर्की, 26 को वापस आएंगे, वापस आके उनसे मुलाकात कर लेंगे, अलविदाई मुलाकात, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मेरा ये इस्तदलाल था कि ये एक जिसको कहते हैं ना कि नामुनासिब रवैया है। तो उनका आगे से जवाब था एक मतलब कह लें कि हुकूमती, मतलब आप उनको हुकूमत की ही साइड का कहेंगे हम ना, उनकी जो पोजीशन है उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी कि चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। मैंने बड़ा सादगी के साथ बड़ा फार्मूला पेश किया। मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनको खाने पे बुलाएं, साथ में 2-4 बंदे बिठाएं यार, अगर और वहाँ पर मुलाकात और होगी। तो वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होता पाएं, आप बड़े सादा मिजाज। तो वो मैं कह रहा हूँ, तो उनका तो वो कुछ और कहना था। बहरहाल तो वो कह रहे थे कि यार देखें कि बात ये है कि इस तरह चीज़ें नहीं होती जिस तरह आप अपने तख़य्युल में चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। वो आएंगे, आके जब खाना शाना खाएंगे, जाते हुए कहेंगे कि मियाँ साहब ज़रा 2 मिनट तो दो, फिर मियाँ साहब की करेंगे, मियाँ साहब का ये हासा निकल गया था फिर। तो लिहाजा ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी, चीज़ें उसी तरह ही होनी है जिस तरह डिसाइड की गई हैं। अभी बड़ी बातें चल रही थी और ये ख़बरें भी चली और ये ख़बरें आई भी सामने कि जी के वज़ीर दिफ़ा बाई वर्चू जो हैं वो मतलब दिफाई इदारों के बॉस हैं, और वही जो है वो इस वक्त जो भी मामला तय हो रहे हैं या जो गुफ्तगू चल रही है वो उन्हीं के ज़रिए चल रही थी, और साथ में उनको असिस्ट कर रहे थे मलिक अहमद साहब। मलिक अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगता है कि वो उनकी पार्टी हैं, लेकिन वो दोनों तरफ की पार्टी हैं। और ये भी ख़बरें चली, ये भी बातें सामने आई कि जी कि मलिक अहमद साहब ने कोई दरमियाना रास्ता निकाला। सर दरमियाना रास्ता कोई नहीं है, दरमियाना रास्ता कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि एक जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक जो है वो ये बात बताती है कि सर 100 जूते खा के 100 प्याज क्यों खाएगी हुकूमत। मतलब कि इस हुकूमत ने, ये जो PDM वाली हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान रुक चुका था, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा था, मामलात इतने ख़राब इमरान खान साहब ने कर दिए थे कि इनको लाना पड़ा या इनको आना पड़ा। ये आए और आके इन्होंने इमरान खान साहब के 3.5 साल का जितना भी लोड था अपने कंधों पर उठाया, और उसका नतीजा ये निकला कि इनका पूरे का पूरा पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हो गया, सिफर हो गया, खसारे में चले गए। और खसारे में भी ये इस तरह गए कि जो गालियां इमरान खान साहब को पड़ रही थी वो अब इस हुकूमत को पड़ रही हैं, और ये उनका गंद भी उठाएं इमरान खान साहब का, और जाते हुए इस तरह का फ़ैसला भी ले लें या इस तरह का फ़ैसला भी कर जाएं कि आखिर में कि इमरान खान साहब की झोली में सब कुछ डाल के चले जाएं। तो ये खुदकुशी है, खुदकुशी है। ये जिसको कहते हैं ना कि बहुत लंबी बंदूक रख के अपने आप को गोली मारने के मुतरादिफ है। छोटा या पिस्टल नहीं सर, बल्कि तोप के सामने खड़े होके पीछे स्विच दबण वाली गल है कि तोप का गोला ही लग जाए।
تو بربادی ہے، سمپل بربادی ہے اگر یہ میرٹ کے مطابق نہیں چلتے، یا کم از کم جو ان کو لگتا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہے اس حکومت کا کہ آرمی چیف وہ ہو جو آرمی کے بطور ادارہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ پوری ایمانداری کے ساتھ کرے، اور نہ صرف ایمانداری کے ساتھ کرے بلکہ اتنی کرج بھی رکھتا ہو، اور یہ کہ کسی دباؤ میں نہ آئے اور ڈی ٹریک نہ ہو۔ تو لہٰذا وہ ان کو حل یہی سمجھ آتا ہے کہ یار کہ جو سینئر موسٹ ہے ہم سینئرٹی کے اوپر چلیں اور ہم ذاتی پسند ناپسند کے چکروں میں نہ پڑیں، نہ صرف اپنی پسند ناپسند پک اینڈ چوز نہ کریں بلکہ جو نیچے سے بھی کوئی کسی اور کی خواہش ہے اس کو بھی ہم لفٹ نہ کرائیں۔ یہ والا فارمولہ ہے۔ اب کچھ باتیں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جی کہ سمری کو لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ 27 تک لٹکایا جائے تاکہ جو موسٹ سینئر ہے وہ 27 کو ریٹائر ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مطلب سینئر موسٹ انہوں نے لگانا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے لانٹ۔ تو سر یہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے، یہ والا معاملہ اس طرح کر کے ہونا نہیں ہے۔ میری جو بات ہوئی گورنمنٹ سائڈ کے اوپر، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ مطلب یہ کہ اگر بالفرض کسی کی خواہش ہے کہ جی کہ 27 تک معاملہ لٹکایا جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کل کھلے عام یہ والی بات کہی گئی تھی کہ جناب کے وزیر اعظم صاحب خود نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ اب اگر وہ خود نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے تو پھر گڑبڑ ہے نا، پھر وہ گریس نہیں رہتی۔ اور سارا معاملہ کیا تھا کہ مطلب گریس کے ساتھ جو ہے چیزیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچیں، اور یہی سینس پرویل کر رہی ہے ہماری اطلاع کے مطابق، اور آج رات تک جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہ یہی سینس پرویل کر چکی ہے اور اسی کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اب اگر کوئی نیا، کیونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ، اور خصوصاً جو عمر چیمہ صاحب نے اعزاز سعید صاحب کو روک دیا کہ جی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو خیر جنرل فیض صاحب کا نام لے لیا لیکن دوسرا نام وہ انہوں نے لینے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل کر رہا ہے، اعزاز سعید صاحب نے اپنے ولاگ میں انہوں نے کہا کہ میں نام لے دوں۔ تو جو ہمارے دوست ہیں جناب سینئر ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے روک دیا۔ تو سر وہ میری اطلاع کے مطابق ایک نہیں ہے، وہ کم از کم 2 ہیں اوپر والوں میں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 اپریل کو یہ والا معاملہ تھا نا عمران خان صاحب کی فراغت کا یا تحریک عدم اعتماد والا، تو ہم ان دنوں 9 اپریل سے کہہ لیں 27 مارچ 28 مارچ، یعنی کہ اپریل کے شروع کے دنوں میں یہ والا ہم ذکر ہے کہ اس فقیر نے جو شارع دستور کے اوپر کھڑے ہو کے رات گئے ایک ولاگ اپ کیا تھا وہاں سے، اور اس میں بتایا تھا آپ کو کہ جی کہ وہ کوئی گیا ہے اور اس نے جا کے عمران خان صاحب کی وکالت کی ہے، باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ جی کہ سر ان کو 6 مہینے دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے اپوزیشن سے کہیں کہ رک جائیں، ہم الیکشن کال کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، جا کے ملاقات کی تھی، پھر وہ خبریں بھی آئیں، اور پھر عمران خان صاحب نے وہ تانا بھی دیا، پھر DGISPR نے وہ پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جی کہ وہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی ہم سے کہ ہم جا کے آپ کے بیہاف کے اوپر ان کو کہیں۔ سر وہ جس نے باجوہ صاحب کو اس کے اوپر قائل کیا تھا وہ فیض صاحب ٹچ بٹن، ایک اور بھی ہیں، اور اس وقت تو ویسے اتفاق ہے کہ جو تقریباً 5 جو سینئر لوگ ہیں ان میں سے جو ایک ہے وہ پنڈی سے باہر ہے، باقی جو سارے ادھر ہی ہیں، اور چھٹا ہمارے گجرانوالہ میں ہے۔ تو اگر 5 کی لسٹ جاتی ہے تو 5 میں سے 4 تو پنڈی میں ہیں، عاصم منیر صاحب پنڈی میں ہیں، جناب ساحر شمشاد صاحب پنڈی میں ہیں، اظہر عباس صاحب پنڈی میں ہیں 3، چوتھے جناب نعمان صاحب پنڈی میں ہیں، 5ویں جو ہیں بہاولپور میں ہیں، تو 4 تو پنڈی میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فیض صاحب اگر باہر ہیں تو ان کی سپورٹ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ایک نہیں ہے 2 ہیں میری اطلاع کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ نام عمر چیمہ صاحب نے تو کٹ کھائی ہوئی ہے،
تو میں تو ویسے ہی پکڑا گیا تھا، تو کٹ تو نہیں پڑی تھی، تو میں نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کٹ پڑ جائے، تو ابھی 2-4 دن بعد نام لینے کا بھی وقت آ جائے گا۔ تو صورتحال گمبھیرتا کا شکار تھی میری اطلاع کے مطابق۔ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور زور لگانے والے اپنا زور لگائیں گے، زور لگانے والے اپنا زور لگائیں گے، اور عمران خان صاحب کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو لالی پاپ ہے کہ ہم آئیں گے آپ بھی آئیں گے، اور عمران خان صاحب اسی چکر میں رگڑے گئے۔ یہ مطلب یہی تھا نا، اور کیا تھا معاملہ کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے خواب دیکھ رہے تھے اگلے 10-20 سال کے بھی، کہ باجوہ صاحب کو کڑک کر کے یوں فارغ کروں گا 6 مہینے بعد، 6 مہینے یعنی مطلب وہ آ جائے گا نا، مطلب اگلا آرمی چیف میں لے آؤں گا، بس 6 مہینے سال۔ یہ بڑی سائنس تھی، بڑے معاملات تھے اس طرح کے، لیکن وہ عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ میں یہ پلان کر رہا ہوں۔ اس میں خوبصورتی والی بات یہ ہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، اور سر یہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو 2 نہیں 3 ہیں وہ خان صاحب کو کھلا رہے ہیں۔ فرنٹ پہ وہی ہوں گے نا جن کا ذکر کیا، جن کا نام لے لیا فیض صاحب کا، اور وہ کیا کھلا رہے ہیں کہ جناب آپ پنڈی آئیں، اور پنڈی آ کے 26 کے بعد ڈیرے ڈال دیں، وہاں پر جناب آپ دھرنا دے دیں، اور پھر ہم اندر سے اتنا ہل جل کریں گے، اور ہم جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں۔ سر اکثریت کچھ نہیں ہونی، معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے اسلام آباد کی بجائے میں پنڈی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں۔ دھرنے کی بھی اطلاعات ہیں، واش رومز وغیرہ بن رہے ہیں نواز شریف پارک میں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ وہاں پر بیٹھیں گے، اور وہ بیٹھ کے ان کو لگتا ہے کہ وہ جناب اپنی مرضی سے آرمی چیف لگا لیں گے۔ سر وہ جنہوں نے استعمال کرنا ہے وہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ کہ انریسٹ اس لیول پر بھی جا سکتا ہے کہ کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی بڑا، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ خان صاحب نے تو وہ اپنی معصومیت میں ان سے کام وہ کروا دیا گیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اس گیم کے پلانر نہیں ہیں، پلانر کوئی اور ہے۔ خان صاحب استعمال ہو رہے ہیں، خان صاحب ٹول ہیں، خان صاحب کٹھ پتلی ہیں، سامنے دکھانے کے لیے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے پلان کیا ہے نا کہ جی میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے خانے میں رکھ دی ہے، پاکستان سے باہر بھی رکھ دی ہے، مجھے کچھ ہوا تو وہ جناب نام ان کے آئیں گے، میں نے دے دیے ہوئے ہیں، وہ نام ان کو کسی نے بتائے ہیں اور انہوں نے لکھ کے دے دیے ہیں۔ اب اگر کوئی بھی استعمال کر جائے خان صاحب کو اللہ رحم کرے، تو خان صاحب کی جان کے اوپر کے ساتھ کوئی بھی کھیل جائے تو مقصد کسی اور کا اچیو ہونا ہے۔ یہ خان صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس وقت گیم کی ہیٹ میں ہے۔ جب بندہ گیم کی ہیٹ میں ہو تو اس کو بہت سے حقائق سمجھ نہیں آتے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور استعمال ہونے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ میں 26 کو جاؤں گا، اور وہ جو 2-3 سائیں بیٹھے ہیں وہ ڈگڈگی بجائیں گے اور مجھے جو کہیں گے میں وہ کروں گا، تو جناب میں پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ یہ کام نہیں ہونا۔ پہلی بات کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ اس سے پہلے 24-25 کو 2-3 دن پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ کام کچھ اور ہو جانا۔ چیزیں جو ہیں باجوہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ جو ایک ڈسگریس ہے یہ وہ اپنے حصے میں نہیں لیں گے، کہ انہوں نے کوئی نام نہیں بھیجا، سمری موو نہیں کی، اور ادھر سے وزیر اعظم نے کڑک کر کے نام 2 تعینات کر دیے ہیں، یا دے دیے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، یا ایڈوائس جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیج دی ہے۔ تو اب اس ایشو کے ساتھ اگر کوئی کھیلنے کی کوشش کرے گا تو وہ گڑبڑ ہوگی۔ میں صدر مملکت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس آخری مورچہ صدر مملکت کا، ایوان صدر کا ہے۔ اگر ایوان صدر کو استعمال کر لیا گیا، جو عمران خان صاحب کو بھی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے، تو پھر سر پھر بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور صدر صاحب بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کا شکار ہوں گے، اس ملبے کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے اوپر بھی گرے گا، کیونکہ سر پاکستان اتنی بڑی مہم جوئی افورڈ نہیں کرتا، یہ بات طے ہے، یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے مطابق معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں، جو ہماری اطلاع ہے، لیکن یہ جو ادھر ادھر کی خبریں اڑ رہی ہیں، ان خبروں کے پیچھے محض خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہونے کے امکانات
نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔